दीनदार लोग हैं, हम तो दुनियादार लोग हैं। मैं ये चीज़ मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि हमें आप दुनियादार बन के रखे हैं और आप लोग दीनदार हैं। यही असल फ़र्क है, फ़र्क यहाँ है। इसके नतीजे में ये हुआ, यू नो सेकुलर एजुकेशन एंड मदरसा एजुकेशन। असल हमें दिल को बदलना है, दिल बदलना वो असल है। जिंदगी का सारे जो द एंटायर लाइफ इज बीन, उसको 4 लफ्जों में समेट दिया है। एक इस जहां, एक उस जहां, एक इस जहां, एक उस जहां। 2 जहां के दरमियान फासला है सिर्फ एक सांस का। जब चले तो इस जहां, जब रुके तो उस जहां। यही असल है जिंदगी का, बाकी सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह। देखिए, आई एम ए स्कूल ड्रॉप आउट, मुझे कोई एजुकेशन नहीं है और दीनियात में भी कुछ नहीं है ख़ास। अलबत्ता मेरा वालिद साहब जो है वो टीचर रहे, वो उस्ताद रहे और इमामत भी कर रहे थे और खिताबत भी कर रहे थे। तो बट मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का दुआएं हैं, उलमाओं का, बड़े बड़े हस्तियों का दुआएं हैं। उस बिना पर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं मेरा ज़िंदगी का आप भी थी बता रहा हूँ, तो उसी में कुछ मिल जाएगा आप लोगों को भी। मेरा 65 साल का उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल का तजुर्बात है। तो मैं साहिली इलाका कुंदापुर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, आपको अगर मैं यूं कहूं 55 किलोमीटर साउथ ऑफ भटकल, आधातर लोग यहाँ जो जमे हैं वो समझ लेंगे, क्योंकि भटकल दीनी माहौल है, वो सारी दीनदार लोग हैं, हम तो दुनियादार लोग हैं। मैं ये चीज़ मैं बार बार कहूँगा, ये आप खुदा के वास्ते बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमें आप दुनियादार बन के रखे हैं और आप लोग दीनदार हैं। यही असल फ़र्क है, फ़र्क यहाँ है। इसके नतीजे में ये हुआ, सेकुलर एजुकेशन एंड मदरसा एजुकेशन। असल हमें दिल को बदलना है, दिल बदलना वो असल है। हमें जब ये समझ लेते कि भाई नहीं, मैं दीनदार आदमी हूँ, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ, खत्म हो गई बात। हम तो हर रोज डर के रहते हैं, हर लम्हा डर के गुजारते हैं। मेरा क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा खानदान का क्या होगा, हमारे जो रिश्तेदार है, भाई लोग जो भी है, उनका क्या होगा। हमें वो फिक्र रहता है, हमेशा उसी फिक्र में रहते हैं। उसी फिक्र का नतीजा मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। मैं कुछ वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट होने के बाद बारगांव चला गया। उसके बाद मैं वापस आया। वापस आने पर हमारा परदादा ने स्कूल शुरू किए थे 1906, 116 साल पहले। कैसे? एक झोपड़पट्टी में, हमारा गांव में एक झोपड़पट्टी में ये किए थे। मैं जब बचपन में हमारे गांव में कोई भी 3 वक्त का खाना नहीं खाए, हमारा भी वही हालत था। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उस वक़्त हमारा परदादा ने स्कूल शुरू किए, तो लोग बोलते मुझे, नो, योर ग्रेट ग्रैंडफादर मस्ट हैव बीन ए जीनियस पर्सन। लेकिन मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से अल्लाह के डिवाइन इंटरवेंशन took place. Because of the divine intervention, he started a school. Then my father was also a teacher there. मेरा वालिद साहब का नाम लेट हाजी मोहिद्दीन बैरी साहब, उनके साथ एक मार्क डिसोजा थे और एक तिम्मप्पा मेस्ट्रू थे, यानी अमर अकबर एंटोनी। उस हिसाब से हम आए हैं। इसका भी वजह ये, मैं ये अमर अकबर एंटोनी एक फिल्मी डायलॉग आप लोगों के सामने मैं जानबूझ के मैं यूज़ किया हूँ, ताकि हमें वो चीज़ को भी समझना है। अगर इस्लाम सारी दुनिया के लिए एक रोशनी बन के आया है, तो हम उसको महदूद कैसे कर सकते हैं? हम तो ऐसा कर रहे हैं, गैरों तो गैर, हमारे लोगों में हम इतने डिवीजन किए हैं, तो लोग शक्ल से पहचान लेते हैं, ये तबलीग है, ये जमात है, ये सुन्नी है, ये फलाना, ये डिमका। और गैर जो है वो समझ लेता कि नहीं, ये मुसलमान है। गैर हमें पहचान लेता है, मुसलमान है, लेकिन हम डिवीजन करके रखे हैं।
یہ سارے چیز کا نتیجہ یہی ہے، دیندار اور دنیا دار۔ مجھے ایک موقع ملا 10 سال پہلے، میں یہاں سے ٹرکی گیا، میں میری بیوی میرے بچے ساتھ مل کے ٹرکی گئے، 10 12 دن وہاں رہے۔ وہاں رہنے کے بعد وہاں پر مسجدوں میں میں ایک آدھ لوگوں کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا ہوں، سارے کلین سیو ہے، سوٹ بوٹ ہے، 3 پیس سوٹ بن کے امام صاحب بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہاں سے میں عمرہ کر کے واپس آیا تو میں سعودی چلا گیا۔ تو 20 دن میں 3 سویلائزیشن میں دیکھا، ایک ہمارا ہندوستان کی، ایک ٹرکی کی، ایک سعودی عربیہ کے۔ تو ہندوستان میں ہمارے میں عبادت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سب جانتے ہیں، وہاں پر یعنی شکل اور صورت میں وہ سارے کے سارے دنیا دار ہے، ایک بھی دیندار سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن ایک آدمی کو میں جھوٹ بولے ہوئے نہیں دیکھا، ایک آدمی کو بھی یعنی ہر آدمی سچ بولنے والا، ایماندار والا، ان کے جو بزنس کا جو طریقہ ہے وہ کلیئر بول دیتا ہے، سر یہ میرا سامان ہے، یہ میرا ریٹ ہے، آپ کو چاہیے تو لے لیجئے، نہیں تو نہیں۔ ہم لوگ اللہ کے قسم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ بول دیتے ہیں، گراہک کو پٹانے کے واسطے۔ وہ نہیں دیکھا۔ بعد میں عرب گیا، وہاں تو بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک گمنڈ بھی ہے، ہم عرب ہے، وہ چیز بھی میں دیکھا۔ تو آپ بتائیے مجھے، تو کون ہے اللہ کی نظر میں، کون ہے وہ مستحق بندہ جو اللہ کو پسند ہے؟ ہمیں نہیں، ہمیں پسند ہو کے کیا فائدہ؟ تو جب میں واپس آیا، واپس آ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام شروع کیا بینگلور میں۔ 4 سال کے بعد پہلے جو بزنس میرا ہوا 1,500 روپے کا، 4 سال کی خون پسینے کے بعد، محنت کے بعد فرسٹ جو میرا بزنس ہوا صرف 1,500 روپے کا، میرا کمیشن بنا 750 روپیہ۔ وہ میرا انسیڈنٹلی آپ جانتے ہیں کہ بینگلور والے وہاں فیروز اسٹیٹ ایجنسی بول کے ہے، فیروز عبداللہ، ان کا وہ ہم باغیداری میں کیے تھے، ان کو بھی 750 ملا، مجھے بھی 750 ملا۔ جو بھی میں کما کے لے کے آیا مسقط سے، 4 سال کے بعد مجھے میرے بڑے بھائی صاحب کا فون آیا کہ جو اسکول ہم چلا رہے تھے وہ اسکول میں اس وقت صرف 4 بچے تھے اور 2 ٹیچر، اور اسکول کے حالات ایسا تھا کہ ڈیلیپریٹڈ کنڈیشن۔ تو DDPI نے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن، ایشوڈ اے نوٹس ٹو کلوز دا اسکول۔ تب میرے پاس کیش ان ہینڈ، کیش ان بینک کل ملا کر 32,000 روپیہ تھے سر، واللہ میں بول رہا ہوں، 32,000 روپے سے ہم نے یہ کام شروع کیے۔ اس کے بعد کبھی ہم مڑ کے دیکھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم ڈیپ پاکٹ ہے، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تکلیف آج بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں تکلیف میں رہیں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تکلیف میں رہ کے اس دنیا سے نکل جائے۔ تکلیف کیسے تکلیف یہ نہیں ہے کہ بھئی الحمدللہ کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے، لیکن حالات دیکھ کے، ہمارے ہندوستان کے حالات، دنیا کے حالات، ہمارے جو کمیونٹی کے حالات، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے حالات، ہمارے ایون ریلیجس لیڈرشپ کے حالات بالکل یتیم جیسے وہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں۔ اس کے بارے میں ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اب جب تک ہم بیاپاریوں کو یعنی دیندار کو دنیا دار کو ہم الگ رکھیں گے، یعنی یہ صرف میں آپ سے شکایت نہیں کرتا ہوں، ہمارا جو دنیا دار والوں کا بھی وہی حال ہے، وہ ٹوپی وغیرہ دیکھتے ہی ہے نا، وہ ذرا وہ الرجی محسوس کرتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سوٹ والا آدمی ہے، یہ ان کو دین کیا معلوم ہے؟ دین صورت کا کام نہیں ہے، نام نہیں ہے، میں جو تھوڑا بہت میں سمجھا ہوں۔ دین اصل ہے سیرت کا، ایک اچھے کیریکٹر بننا، سچ بولنا، ایمانداری کے ساتھ رہنا، پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھنا، یہ ہے اصل۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمارے حفاظ کو بھی یہی سکھانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں آپ حفاظ بن گئے، آپ کو جنت واجب ہو گیا، آپ کے پاس 40 لوگوں کی سفارش ہے، یہ ساری چیز اپنی جگہ پہ، لیکن ہم کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، وی آر ان دا ورلڈ، وی میٹ پیپل ان اینڈ آؤٹ، انفارچونیٹلی وی ہیو آل دیٹ، صورت کے حساب سے سارے چیز ہیں، لیکن ایمانداری پر نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک غیر مسلمان وہ مجھے بلایا، بھائی صاحب ذرا آئیے، میں بولا کیا بات ہے؟
نہیں یہ آدمی میں ان کو کام دینا چاہ رہا ہوں لیکن وہ یکایک انشاءاللہ بول دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے ابھی میں یہ کام کرے گا کہ نہیں. اندازہ لگائیے یہ ہے ہمارا جو اصلی جو فیس ہے نا وہ غیروں کے ساتھ ایسا ہے. ہم اپنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو غیروں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ وہ اصل ہے اسکول میں سکھانا. میں رہوں یا نہیں رہوں 10-15 سال کے بعد آپ یقین جانیے کوئی بھی آدمی میرے بچوں کو انجینئر بنائیے میرے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے یا میرے بچوں کو لائر بنانے کے لیے وہ آئیں گے نہیں. اس کا ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ٹیکنالوجی اتنا ترقی کر رہا ہے یعنی ایسا ٹیکنالوجی ابھی آ رہے ہیں وہ چیز کو آنکھوں میں لگانے پر میں جو سوچتا ہوں وہ چیز نظر میں آ رہا ہے. جو بھی سوچتا ہوں دیٹ از اے وے دا ٹیکنالوجی از ایڈوانسنگ. نو نیڈ آف دی اسکولز اینڈ کالجز. تب ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آ کے یہ بتائیں گے سر میرے بچوں کو ایک نیک انسان بنا دیجیے ان کو ایک سچ بولنے کے ایک آدمی بنا دیجیے. اس کے لیے وہ آئیں گے اس کے لیے وہ تڑپیں گے. وہ تڑپ ہمیں رہنا چاہیے ابھی. اور اسکول میں بھی کیا کر رہے ہیں کیونکہ مینگلور علاقے میں ہم جانتے ہیں صرف انٹینشن جو ہے نا سر انٹینشن اصل ہے. ہم بولنے کے لیے بڑے آسانی سے بولتے ہیں انما الاعمال بالنیات لیکن وہ چیز ایسی غیر یعنی امپیکٹفل ہے کہ ایک یہ نیت اگر درست ہو گئے سمجھ لیجیے ہمارا کام ہو گیا. تو ہمارا نیت میں درست نہیں ہے. میں بہت سارے لوگ میں یہ درد سے بول رہا ہوں میں میری آپ بیتی کو میری پین کو میں سنا رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے خدا کے واسطے غلط مت سمجھیے گا میری نیت میں وہ چیز نہیں ہے لیکن میں تڑپ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حفاظ بچے نہیں ہیں ہمارے وہاں. آج 3 دن کے پہلے کی بات ہے ہمارے ایک سرچ ہوا 6, 7, 8, 9, 10 سال کے بچوں کی جو بیگ کا سرچ ہوا بنگلور کے نامکین اسکولوں میں. سرچ کرنے پر معلوم ہے ان کو کیا پایا گیا؟ وہاں پر ان کو کانڈوم ملے پینے کی بوٹل ملے. تو یہ حقیقت ہے. ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ہمیں دونوں کے بارے میں سوچنا ہے. اس کے لیے ایک تجربہ ہم نے یوں کیے حضرت شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پہ ہم نے ایک اسکول شروع کیے تھے اقرا عربک اسکول IAS اقرا عربک اسکول مینگلور میں ہے. اس کا اور ایک چیز یوں تھا کہ اقرا پبلک اسکول IPS IAS اینڈ IPS کا ایک ملن یہ ہم کرنا چاہ رہے تھے. IAS میں ہم کامیاب ہو گئے IPS ابھی بھی سوچ میں ہے ہم ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور دوسرا کیا کرتے ہیں چند انسٹیٹیوشن اسلام کے نام پہ اسلام اسکول کے نام پہ کیا کرتے ہیں نارمل اگر فیس ہے 20,000 اسلام اسکول کا فیس ہے 70,000. کیوں بھائی 70,000؟ نہیں سر میرا بچہ اسلامی اسکول میں جا رہا ہے. یعنی وہ ٹیچر یوں سمجھ کے ان کو لے لیتے ہیں نہیں بیٹا آپ اگر ہمارا اسکول میں داخلات ہو گئی تو جنت پھر آپ کو واجب ہو گیا. یعنی ہر جگہ ایکسپلائٹیشن ہر جگہ ایکسپلائٹیشن. ہم کہیں بھی ایکسپلائٹیشن کرو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہوں لیکن 3 جگہ کبھی نہیں کرنا ہے. اس میں علم بھی شامل ہے ایجوکیشن ہیلتھ کیئر اینڈ فوڈ. تو ہمیں ہمارا بچوں کو سب سے پہلے ایک ایماندار بنانا ہے سچ بولنے والا بنانا ہے کتنا بھی ہو اور اللہ سے ایسا یقین ساری دنیا ادھر کے ادھر ہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پختگی لے کے آنا ہے وہ اصل ہے یہ اصل چیز ہے. باقی ساری چیز اللہ سے ہم ہمیشہ مانگ سکتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے نا میں جو ابھی بتایا یہ چیز دوسروں کے اوپر اثر کرتا ہے. اور حلال کمائی کے بارے میں کبھی ہم دیکھے نہیں. حلال کمائی کے بارے میں وہ اصل ہے جیسے ایمان ہمارے روح کے لیے ہے حلال کمائی ہماری جسم کے لیے ہے. حلال کمائی کے بارے میں آپ دیکھیے عنوان دیکھیے کہیں بھی فرائیڈے کے خطبات کے عنوان دیکھیے اس میں باقی سارے پرانے قصے کہانی بولتے ہیں لیکن حلال کمائی کے بارے میں بچے کب سونا چاہیے کب اٹھنا چاہیے
کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کا کیا ڈیوٹی ہے، کچھ نہیں، بالکل اوپن چھوڑ دیے ہم. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں، آپ بہت فکر لے کے آئے ہیں، آپ کی فکر کو ذرا وسعت کیجئے. اس میں یہ دنیا دار جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں جن کو دنیا دار بول کے پکارتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا فکر کریں. وہ اصل ہے. اور سیکولر ایجوکیشن ان مدرسہ، دس از اے کامن تھنگ، اٹ از ناٹ سم تھنگ یونیک. برٹش نے کیا ہے، اس کا نوبت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اس کو کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں مل کے سکھانا ہے، اس کا ایک ترتیب نکالنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، حفاظ کو یا کسی کو اتنا بڑا چڑھاتے ہیں، اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مت کیجیے گا. شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے نا، شیطان کو اس میں حوصلہ مل جاتا ہے. جب آپ بڑا چڑھاتے ہیں نا، شیطان کو اپنا کام کرنے شروع کر لیتا ہے. پھر کبر آ جاتی ہے، پھر میں پن آ جاتا ہے. میں پن آنے کے بعد سب کچھ ہم دیکھیں ہیں. اچھے جماعت کے لوگ، جس جماعت کے لیے ہم رونے کے لیے جاتے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس جماعت میں ہم اس کے لیے جاتے تھے، صرف رونے کے لیے. لیکن اس ایسے جماعت میں بھی ابھی پھوٹ آ گیا. وجہ یہی ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کا وجہ ہم بنتے ہیں. ہمیں نہیں بننا ہے. ہمیں اللہ سے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، مالک تو ہی تو، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ سے مانگے. اور ہمارے بچوں میں وہ چیز لے کے آنا ہے. ہمارے بچوں میں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو طبقہ ہے، ان میں یہ چیز لے کے آنا ہے کہ ساری دنیا کے بے فکر پرواہ مت کرو، لیکن اللہ کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہو. اور ایسا بھی نہیں کہ بھی انسان ہونے کے بعد کچھ ہوتا ہی ہمارے پاس، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا نظر جو ہے اللہ کی جو توفیق اور فضل کے اوپر رہنا ہے. اللہ کی فضل ہو تو سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ جو کام قدیر صاحب یہاں شروع کیے، یہ ایک بہترین ارینجمنٹ ہے. ہر جگہ، ہر اسکولوں میں یہ کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں جہاں آپ کو موقع ہے، جہاں جہاں آپ کو ایک اپرچونٹی ہے، جہاں پر صرف مسلم اسکول مت بنائیے گا. آپ پبلک اسکول بنائیے یا سینٹرل اسکول بنائیے، جہاں پر غیر مسلمان بھی یہاں ہمارے ساتھ رہ سکے. آج کا جو اسٹڈی کیا گیا، ہمارا جو میجر پرابلم یہی ہو گیا کہ ہم لوگ الگ ہو گئے. الگ ہونے کی وجہ سے غیروں کو ہمیشہ وہ کوشچن مارک ہے، یہ کون سا کمیونٹی ہے، یہ الگ ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ملتے نہیں، جلتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، جتنا بھی کرتے ہیں تو کم تر کرتے ہیں، اور اپنے محلوں میں رہتے ہیں. تو ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، اور ایسا ہندوستان جو سارے جہاں سے اچھا ہے. ہندوستان ہمارا اتنا بہترین ایک کنٹری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ کچھ بھی ہو، کبھی کبھار جان بوجھ کے ان لوگ ہمیں پھنساتے ہیں، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں اور اللہ سے مانگنا ہے. تو ایجوکیشن سسٹم میں جو قدیر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، اٹ از immeasurable. I really congratulate and thank him from the depth of my heart. And I appeal all of you to think about mujhe se dunyadar also. I will conclude my talk with a short, zindagi ka sare jo, the entire life has been, usko 4 لفظوں میں سمیٹ دیا ہے. ایک اس جہاں، ایک اس جہاں، ایک اس جہاں، ایک اس جہاں. 2 جہاں کے درمیان فاصلہ ہے صرف ایک سانس کا. جب چلے تو اس جہاں، جب رکے تو اس جہاں. یہی اصل ہے زندگی کا. باقی سب کچھ اللہ ہی اللہ. السلام علیکم.